खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम प्रोग्राम्स के लिए जिनके वसीले से आप बरकत पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं अपना अच्छा फ़ीडबैक भी हमें दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना फ़ीडबैक देते हैं। खादमों के ताल्लुक़ से जो कुछ भी आप फ़ीडबैक देते हैं, इसके लिए हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और यकीनन इन खुदाम को खुदावंद ने बहुत बरकत दे रखी है, जो खुदा के कलाम की तफसीर व तशरीह के लिए हमतन गोश रहते हैं, बड़ी एफ़र्ट करते हैं, बड़ी तैयारी के साथ हमारे साथ आते हैं ताकि कलीसिया तक खुदा के कलाम को दुरुस्त अंदाज में पहुँचाया जा सके और जो दुरुस्त तफसीर है वो आप तक पहुँचाई जा सके। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का आज प्रोग्राम नंबर 144 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर शहजाद परवेज़ साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर शहजाद साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे प्यार के लिए, तेरे खूबसूरत और भले कामों के लिए जो तू हमारी ज़िंदगियों में करता है। इस प्रोग्राम के लिए और इस वक्त के लिए हम तुझे मुबारक कहते हैं। रूहुल कुदुस, तेरी हिकमत को मांगते हैं और मिन्नत करते हैं हम में से हर एक को अपनी समझ अता कर, दानाई बख्श, ताकि खुदा के कलाम के भेदों को लायक तौर पर एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब 8वीं आयत से 10वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू न दे, और जब तक मिल न जाए कोशिश से ढूंढती न रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसनों को बुलाकर न कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, जिस तौर से आपने इस विर्द को सुना है कि कलाम मुक़द्दस में ख़ातून है जिसके पास 10 दिरहम है। गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इस ताल्लुक़ से सीख रहे थे, एक उसमें से खो गया, उसने बड़ी एफ़र्ट की, इस ताल्लुक़ से भी हमने सीखा। आज हम मज़ीद इसकी डेप्थ, इसकी गहराई को जानने के लिए खुदावंद के खुदाम से रहनुमाई हासिल करेंगे। सबसे पहले पास्टर इमरान बशीर साहब से रहनुमाई लेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारी तशबीहात का इस्तेमाल किया है, और खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात है उनकी क्वालिटी है, उनकी ये बहुत सारी दीगर सफ़ात में से एक सिफत ये है कि अक्सर वो जब तालीम देते हैं, सिखाते हैं, तो चूँकि ये खुदावंद यीशु मसीह का जो तरीक़ाकार है, ये रबियों का भी यही तरीक़ेकार था। वो भी हर बात में तमसील ज़रूर दिया करते थे, या हर बात में तशबीह ज़रूर दिया करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस पैराबल में, तमसील में किन तशबीहात का ज़िक्र किया है, वजाहत फरमा दें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी कोई बात की है उसमें बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ तशबीहात भी हैं जिनका इस्तेमाल हुआ। और पर्टिकुलरली जब हम तमासील पर गौर करते हैं, उन पर देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल की हैं, जिसमें कुछ एज अ मेटाफॉर के तौर पर भी यूज़ हुई हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ जो है वो मतलब, अगर हम इस एक जो हमारा टेक्स्ट है, अगर हम इस पर गौर करें तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं, जिसमें जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये एग्जांपल दी है तो उसमें वो बात कर रहे हैं कि एक ऐसी औरत है जिसके पास दिरहम हो और वो खो जाए। अब यहाँ पर क्योंकि जो 15वें की पहली आयत है उसी से हमें इस बात की समझ आ जाती है कि ये इस एक बात पर ज़ोर दिया गया है कि हमने गुनहगारों को
ڈھونڈنا ہے، ان تک ریچ کرنا ہے، ان کے لیے پہنچنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا بھی یہی مشن تھا. وہ اسی مشن پر آئے تھے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو نجات دینے اور انہیں ڈھونڈنے ہے. تو یہی مشن میرا، آپ کا، ہم سب خادمین کا، اور وہ سب لوگ بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی یہی مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے دوسروں کو ڈھونڈنا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا. اور یہاں پر جو عورت ہے یہ ریپریزنٹیشن ہے، ہماری ریپریزنٹیشن ہے، یہ آج کے چرچ کی ریپریزنٹیشن ہے، کیونکہ وہ اس ایک بات کو، اس بات کو سمجھتی ہے کہ اس کے لیے وہ کتنا اہم ہے، اس کے لیے وہ جو کوئن کھو گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. سو بہن اسی طریقے سے ایز اے چرچ ہمیں بھی اس ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے، سوچ میں رکھنا ہے کہ کس قدر اہمیت ہے ان سب کی جو کہ کھو گئے ہیں. اور اس کے بعد جو درہم ہے جو کھو گیا ہے، جو کوئن ہے، وہ ریپریزنٹیشن ہے ان لوگوں کی جو کہ کھو گئے ہیں. دے آر دا لاسٹ پیپل، جن کو معلوم نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں ہے، جن کو نجات کی بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں نہیں پتہ. تو ہمیں ان تک جو ہے وہ ریچ آؤٹ کرنا. اور میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ پیشن، یہ پین ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نکلیں. جو کھوئے ہوئے ہیں وہ کوئنز آپ کو ایز این اپرچونٹی وہ لوگ نظر آنے چاہیے، اور آپ کو ہونا چاہیے کہ ہم انہیں ڈھونڈیں، انہیں فائنڈ آؤٹ کریں، تاکہ انہیں ہم خداوند کی اس بڑی ضیافت کے اندر جو ہے وہ شامل کریں، اس بڑے کام کے اندر جو ہے وہ شامل کریں. سو اس لیے ہم سبوں کو اس ایک مشن پر جو خداوند نے ہمیں دیا ہے اس پر جو ہے وہ لگے رہنا چاہیے. اور میں یہاں پر ایک حوالہ میرے مائنڈ میں آ گیا، میں ضرور اس کو چاہوں گا کہ ہم اس کو پڑھیں کہ ہمیں یہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہم اس پر غور کریں. کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 7واں باب. اور میں یہ آیات جو ہیں وہ میں صرف پڑھوں گا، ہم ان کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا وہ جو مشن ہے، جو اہمیت ہے ان کھوئے ہوئوں کے لیے، ہمیں کس طرح سے کام کو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مگر اے بھائیو میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے، ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس بہت کم ہے، اور ہمیں اس مشن کو پورا کرنا ہے. اور پس آگے کو بیوی والے ایسے ہوں گویا ان کی بیویاں نہیں، رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور دنیوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں جیسے دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر چیز کو بلائے طاق ڈال کر، ہر چیز کو پیچھے کر کے ہمیں اس مشن کو پورا کرنا ہے، ہمیں دوسروں تک پہنچنا ہے، ہمیں ریچ کرنا ہے، ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہے تاکہ ہم انہیں فائنڈ آؤٹ کر سکیں. اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ڈھونڈ رہی ہے. یہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی اس بات کو دیکھا تھا کہ جو گھر ہے وہ آپ کی اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات ہمیں اپنے اندر بھی جو ہے وہ جھانکنے اور دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، سویپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیا کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو ہمیں خدا سے، اس کے کلام، اس کی باتوں سے ہمیں دور کر رہی ہیں. نمبر 2، اپنے گھر کے اندر بھی ہمیں اس ایک بات کو دیکھنا ہے. اور چرچ کے حوالے سے میں یہ ضرور بات کروں گا کیونکہ چرچ کے اندر بھی ہمیں یہ بات فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ کیا کوئی ایسی ڈاکٹرنز، کیا کوئی ایسی تعلیمات تو ہمارے ہاؤس کے اندر، ہمارے چرچ کے اندر ایسی تو نہیں آ رہی ہیں، یا لوگ لے کے آ رہے ہیں، یا بعض اوقات کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے چرچ کو انفلوئنس کر رہی ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آج کل بہت سی ایسی تعلیمات جو ہیں وہ موجود ہیں جو لوگوں کو مس گائیڈ بھی کرتی ہیں، انہیں مس ڈائریکٹ بھی کرتی ہیں. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کے اندر بھی، چرچز کے اندر بھی جو ہے وہ سویپنگ کا عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے، فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کیا چیز موجود ہے، کیا چیز نہیں ہے. اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے، لیکن ہم نے چرچ کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے الٹیمیٹلی وہ جگہ ہے، وہاں پر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم نے زندگیوں تک کلام اور اس کی باتوں کو لے کے جانا ہے. اس کے بعد وہ چراغ جلاتی ہے جو کہ خداوند کا جو ریپریزنٹیشن ہے خدا کے کلام کی، کہ وہ چراغ جلاتی ہے اور ہمیں خداوند کے کلام کی روشنی کو اپنی زندگیوں میں اور دوسروں کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اتارنا ہے، تاکہ ہم اس ایک بات کو ایک زبردست طریقے سے اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں. اور میں اس ایک ساری بات سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ سب سے، جتنے بھی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، کہ ہمیں اس ایک پیشن کے ساتھ موو کرنا ہے کہ جس طرح سے خدا ان کے خادم بھی بات کر رہے تھے کہ ہم ایک لمحہ، ایک مومنٹ بھی بیٹھے نہ رہیں، بلکہ جو کھو گئے ہیں زندگیاں ان تک خدا ان کے کلام کو لے کر جائیں، ان تک پہنچیں اور ان کی زندگیوں میں کام کریں.
थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और जिस तौर से बयान किया है खुदावंद यीशु मसीह की ये ख़ासियत है, क्वालिटी है कि ग्रामर के मुख्तलिफ़ उसूलों को वो अक्सर अपनी तालीमात में इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा मुकर्रर होने के नाते वो उन तमाम चीज़ों को, मुहावरात को, और कई दफ़ा तलमी का इस्तेमाल किया है और कई दफ़ा तशबीहात का इस्तेमाल किया है, ताकि लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सिखाया जा सके, बताया जा सके, और लोग खुदावंद की इस मिनिस्ट्री के वसीले बड़ी बरकत पाते और सीखते थे। और एक बड़ी अच्छी क्वालिटी ये भी थी कि खुदावंद यीशु मसीह आम लोगों की हमेशा तमसील दिया करते थे, और जिस लेवल का इंसान है, अगर आम किसान खड़े हैं तो हमेशा किसानों की तमसीलें, और अगर कोई मछेरे हैं उनसे मछलियों की बातें, अगर शरअ के आलिम हैं तो शरीयत की बातें। सो खुदावंद यीशु मसीह की ये क्वालिटी है, वो कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को कन्विंस करने के लिए हमेशा बात किया करते थे, ताकि लोग बरकत पाएँ और उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकें। इस पैसेज में भी चूँकि बहुत सारी तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं, जिनमें से कुछ का ज़िक्र किया है खुदावंद के खादिम ने, और यकीनन ये हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल है, बाबरकत है। आगे बढ़ेंगे और पास्टर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर साहब, जो इस सारे पैसेज का या इस पैराबल का, इस तमसील का जो क्रक्स है हमें 10वीं आयत में दिखाई देता है कि एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मतलब, मकसद क्या है। यही बात जब 99 के साथ एक भेड़ जो गुम गई थी वो जब मिली, उसके साथ भी इसी का ज़िक्र किया गया है। तो आप इस 10वीं आयत की प्लीज़ वजाहत फरमा दे, जब जहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। प्लीज़ इसकी वजाहत फरमा दें। जी, आयत नंबर 10 और फिर आयत नंबर 7 का आखिरी हिस्सा जो इससे मिला है, तो दोनों जगहों पे हम देखते हैं कि लिखा है कि आसमान पर खुशी होती है। यहाँ पे 10वीं आयत के अंदर लिखा है खुदा के फरिश्तों के सामने। यहाँ पे लफ्ज़ जो सामने है, ग्रीक में उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है इनोपियन। इनोपियन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी उनकी मौजूदगी में। सो ये 7वीं और 10वीं आयत जो एक जैसी ही हैं, तो इनका जो लुब्बे लबाब हमारे सामने आता है वो ये है कि जब कोई शख्स इस ज़मीन पर तौबा करता है, तौबा करने का मतलब वो क्राइस्ट को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, गोया सादा अल्फाज में कि वो इब्लीस की जमायत में से निकल कर खुदा की जमायत में जो इक्लीज़ी है उसके अंदर जो है आ रहा है, खुदा के बुलाए हुए लोगों में शामिल हो रहा है। तो ये एक बड़ी फितरी सी बात है कि जब कोई शख्स एक जगह से निकल के आपकी फेवर में आ रहा है, आपके पास आ रहा है, तो आप उसके लिए बड़े शादमान होते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ में भी इजाफ़ा हो रहा है, आपकी जो तादाद है उसके अंदर जो इजाफ़ा होता है। और यहाँ पर शादमानी जो है वो सिर्फ इजाफे के बाइस से नहीं है, यहाँ पे शादमानी उस ज़िंदगी के बच जाने की वजह से, कि वो हलाकत से बचे। क्योंकि जो खुदा की एक मैं से कहूँगा कि जो खुदा की रोया है या खुदा का जो प्लान है वो यूँ है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो जब जो खुदा चाहता है जब वो वकूअ में आ जाए, तो इससे बढ़कर खुदा के लिए और कोई खुशी की बात जो है वो नहीं है। सो ये दोनों आयात जो है सिर्फ 10वीं नहीं बल्कि 7वीं आयत का आखिरी हिस्सा, और ये भी कि खुदा अपने फरिश्तों के सामने उनकी मौजूदगी में इस बात से खुश होता है, एक बड़ी शादमानी मनाई जाती है। जो ज़िंदगी गुनाहों से निकल के तो नजात पा के मसीह की तरफ आ गई है, वो अपने अंदर शादमान होती है, एक नई इंसानियत की एक्साइटमेंट जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। और सिर्फ इस ज़मीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पे भी लोग जो है वो खुश होते हैं, फरिश्तगान जो है वो खुश होते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना का पहला ख़त, उसका पहला बाब है, और वहाँ पे खुदा के कलाम में खुदावंद का बंदा यूँ फरमाता है कि मैं तुम्हें खुदा और उसके बेटे मसीह की बाबत बताता हूँ, क्योंकि हमारी शराकत खुदा और उसके बेटे मसीह के साथ है, और तुम्हें इसलिए बताता हूँ ताकि हमारी खुशी पूरी हो जाए। ये पहला बाब उसकी 30वीं आयत है, पहला यूहन्ना पहला बाब 30 है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं बता तुम्हें खुदा और उसके बेटे की बाबत रहा हूँ,
اور اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہماری خوشی پوری ہو. یعنی تم مسیح کو پر ایمان لاؤ، اور جب تم مسیح پر ایمان لاؤ گے تو ہم شادمان ہوں گے، کیونکہ ہماری خدمت کے وسیلہ سے اور زندگیاں جو ہیں وہ بچی ہیں. یہ شادمانی صرف خدا پرستوں میں اضافے کی نہیں ہے، بلکہ یہ شادمانی ہلاکت سے نکل کر زندگی میں آنے کی بھی شادمانی. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. اور اس شادمانی کو نہ صرف آسمان پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ جیسے پاسٹر صاحب نے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے خط کی بات کی ہے، تو مقدس یوحنا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ وہ بھی خوش ہیں. یعنی جو خداوند کے خدام ہیں ان کے لیے اس سے بڑی اور خوشی کی بات نہیں ہے. آج تو ہماری خوشی اور شادمانی کا فوکس کچھ اور ہو گیا ہے، اور ہم لوگ کوئی معجزہ پالیں تو خوش ہوتے ہیں، کسی کو پیسے مل جائیں، کسی کا ویزا لگ جائے، کوئی اور کام ہو جائے تو اس وجہ سے خوشی منائی جاتی ہے یا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن کلام کے مطابق سب سے بڑی جو خوشی ہے، شادمانی ہے، وہ صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ کوئی روح بچ جائے، لوگ نجات پالیں. اور جیسے گزشتہ بھی چند ایپیسوڈ ہوئے، ہم نے سیکھا ہے کہ کلام مقدس میں پرانے اور نئے عہد نامے میں کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ کسی بھی جسمانی چیز کے مل جانے سے آسمان پر خوشی ہوتی ہے، یا کسی کے شفا مل جانے سے آسمان پر خوشی ہوتی ہے، یا کسی کو کوئی اور جو اس کا مطلب مقصد ہے وہ حل ہو جائے تو آسمان پر خوشی. ہرگز ایسا نہیں ہے. آسمان پر جس خوشی کا ذکر کیا گیا ہے وہ خوشی، وہ شادمانی جڑی ہوئی ہے روحوں سے، کہ اگر کوئی روح بچ جائے تو اس کا جو اظہار ہے ہمیں مل رہا ہے، ذکر مل رہا ہے کہ اس خوشی کو، اس شادمانی کو آسمان پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور منایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شادمانی آسمانی مقاموں میں منائی جا رہی ہے، ہمیں بھی اس شادمانی میں شامل ہونا ہے. اگر ہم اس شادمانی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آسمان پر روحوں کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی ریسٹوریشن، ان کی بحالی کے لیے خوشی اور شادمانی کی جا رہی ہے، تو ہماری خوشی بھی دنیوی چیزوں سے ہٹ کر اور دنیوی کاموں سے ہٹ کر، دنیوی مقاصد سے ہٹ کر اس بات میں شادمانی اور خوشی ہونی چاہیے کہ لوگ نجات پائیں. اور ہماری تمام جو منسٹریز ہیں، خدمتیں جو ہیں، ان کا فوکس ہی ہونا چاہیے کہ جو لوگ خداوند سے دور ہیں، غیر نجات یافتہ ہیں اور غیر ایماندار ہیں، ان کو مسیح کے گلے میں شامل کیا جائے. اور یہ کوئی ایک کسی پادری صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے، کسی فادر جی کی ڈیوٹی نہیں ہے، یا کسی بابو جی کی ڈیوٹی نہیں ہے، یا کسی مبشر ہی کی ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق یہ جو ارشاد اعظم ہے، یہ تمام ایمانداروں کے لیے ہے، چرچ کے لیے ہے. جتنے لوگ خدا کے گلے میں بلائے گئے ہیں یہ ان کے لیے ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں، وہ لوگوں کو مسیح کے گلے میں شامل کر سکیں. یہ ایک ہمارے لیے چیلنج بھی ہے کہ ہم اس شادمانی کو اپنی زندگی میں لیں اور اس شادمانی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ ہم آئندہ زندگی میں خدا کی اس خوشی میں شامل ہو سکیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے، پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ابھی بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر شہزاد صاحب ہماری رہنمائی کر رہے تھے آسمانی خوشی کے تعلق سے، شادمانی کے بارے میں. اور یہ ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، مسیح کے پاس آ جاتا ہے، اس نجات میں شامل ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے، تو اس کی خوشی جو ہے وہ آسمان پر سیلیبریٹ کی جاتی ہے، منائی جاتی ہے. اب جس کانٹیکسٹ میں یسوع مسیح نے اس تمثیل کو، پیرابل کو بیان کیا ہے،
اس تمثیل کے تعلق سے اگر ہم اس سے پہلے والی تمثیل دیکھیں تو وہاں پہ جو ایک بھیڑ مل گئی ہے تو چونکہ پورے گاؤں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، انسان شخصی طور پہ خوشی مناتا اور دیگر لوگوں کے ساتھ، اس خاتون نے کیا کیا ہے کہ اپنی دوستوں پڑوسنوں کو بلا کر خوشی کی ہے. اور آپ ضرور اس بات پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ کیا اس کو دوستوں اور پڑوسنوں کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ گم گیا ہے یا گم گیا تھا اور اب مل گیا ہے؟ کیا اس میں کوئی سے قباحت تو نہیں ہے بتانے میں؟ اور اگر وہ بتا رہی ہے اور اس کے بعد اس کی خوشی کو کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہے؟ پریز دی لارڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب بھی کوئی بات کی ہے، کوئی بھی چیز سکھائی ہے، تو نہ صرف ہم اس بات کو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے سیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کا ان ریلیشن ٹو ادرز، کہ دوسروں کے ساتھ ہم کس طرح سے اسے ایک جوائے کو، اس خوشی کو، اس برکت کو جو ہے وہ بانٹ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اس نے جو ہے وہ ہمیں سکھایا ہے. یہاں پر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس تمثیل کے اندر جب اس کو وہ مل جاتا ہے وہ کوئن، اور وہ اپنے دوستوں، اپنی پڑوسنوں کو بلا کر ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ خوشی کرتی ہے کہ میرا وہ جو کھویا ہوا درہم ہے یا میرا جو کھویا ہوا سکہ ہے وہ مجھے مل گیا ہے. اس کے اندر چند باتیں ہیں جو ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں اور سیکھیں. نمبر 1، جس طرح سے آپ بھی بات کرتے ہیں، میں اس پر تھوڑا سا 2 منٹ ضرور لینا چاہوں گا کہ جو ہماری خوشی کا تعلق ہے وہ کس بات کے ساتھ ہے. بعض اوقات ہر شخص کی خوشی کا تعلق اس کے اپنے حساب سے اس کی خوشی کا تعلق ہوتا ہے، اور کسی کے لیے کسی ایک بات میں خوش ہونا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی کے لیے. جس کی ایک مثال میں یہ ضرور دوں گا کہ کوئی بچہ ہوتا ہے، کوئی غبارہ بیچ کر خوش ہوتا ہے، اور کوئی بچہ جو ہے وہ غبارہ خرید کر خوش ہوتا ہے. سو دیر آر ڈفرنٹ میننگ آف جوائے، کہ ہر شخص کی ایک اپنے مطلب ہے، جس میں سے چند ایک باتیں آپ بھی ذکر کر رہے تھے، جیسے کوئی معجزہ ہو جائے تو اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ الٹیمیٹلی ہماری خوشی کا تعلق کس چیز سے ہے، ہمیں یہ فائنڈ ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے خوشی کس بات پہ ہوتی ہے، میں کس بات پہ خوش ہوتا ہوں. کیونکہ جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر آپ کی خوشی کا تعلق کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہمارا خدا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب ایک گنہگار توبہ کرتا ہے تو وہ فرشتوں کے سامنے، جیسے پاسا بتا رہے، خوشی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری خوشی کا تعلق اس ایک بات کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم لاسٹ جو سولز ہیں ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ فردر آگے بڑھ رہے ہیں. اور نمبر 2 کہ جب اس کا سکہ جو ہے وہ اس کو ملا ہے، پھر اس نے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اپنی دوستوں کو بتایا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بتایا ہے، اور ان کو بتایا. اور بعض اوقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لائف کے فیلیئرز ہوتے ہیں، جیسے شاید یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ یہ سوچتی کہ میرا تو سکہ گم گیا تھا، میں کسی کو بتاؤں ہی نہ، کوئی جا کے میرے جو سسرال والے ہیں ان کو نہ بتا دے، کوئی لڑکے کی فیملی کو نہ بتائے، تو وہ کہے یہ اتنی کیئر لیس ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بعض اوقات ہماری لائف کے فیلیئرز جب ہم اس میں سے نکلتے ہیں تو وہ فیلیئرز نہیں رہتے، وہ ہمارے جو ٹیسٹس ہیں وہ ٹیسٹمنیز بن جاتے ہیں. تو وہ ہمیں ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے، کیونکہ اس میں دوسروں کے لیے بہت زبردست یہ کام ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے میں نے ڈھونڈا ہے، جیسے میں نے چراغ جلایا، جیسے میں نے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھا ہے، جس طرح سے میں نے چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے، آپ لوگ بھی کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر اس تمثیل کی بات کریں تو دس از کوائٹ نیچرل کہ اگر کسی کچھ سنبھال کے بھی کوئی چیز رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کس سے کھو سکتی ہے. سو بین اسی طریقے سے جو آپ کی لائف کے اندر کوئی خوشی خدا نے دی ہے، کوئی سکسیس خدا نے دی ہے، کوئی برکت خدا نے دی ہے، تو شیئر ود ادر. اور یہ بات تو ویسے بھی کہی جاتی ہے کہ جو جوائے ہے دیٹ از کنٹیجیس، کہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایک شخص ہنس رہا ہے، اسمائل دے رہا ہے، تو دوسرا بھی اس کو اسمائل جو ہے وہ دے گا. یا کوئی زور زور سے ہنس رہا ہے تو کوئی دیکھ کے پوچھے گا اور ہنسنا بھی شروع کر دے گا اور پوچھے گا کہ بھئی آپ کیوں ہنس رہے ہیں. لیکن یہ کیونکہ یہ کنٹیجیس ہے. سو اس لیے جب ایماندار اس ایک بات میں خوش ہوگا کہ وہ گنہگاروں کو اور کھوئے ہوئوں کو بچا رہا ہے، اور اس ایک بات میں خوش ہے، وہ ورشپ کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے بھی اس بات سے انکریج ہوں گے، برکت پائیں گے، اور اسی خوشی کا حصہ بنیں گے، اور وہ بھی اپنے کھوئے ہوئوں کو، اور آن ٹاپ آف دیٹ جتنے بھی ان کو کھوئے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے اندر جو ہے وہ لگ جائیں گے. اور میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کی لائف میں، یہ تو اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 آپ کے جو
فیملی ہے. بعض اوقات ہمیں کسی بات کی سکسیس، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات ہمیں کسی بات کی خوشی ہوتی ہے، سکسیس ملتی ہے، ہم اپنے دوستوں اور اپنے کولیگز کے ساتھ اس کو زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ کم سیلیبریٹ کرتے ہیں. سو دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اپنی فیملیز کو بھی اس کے اندر انکارپوریٹ کرنا ہے، ان کو شامل کرنا ہے، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس ایک بات کو بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکیں، اور نہ صرف دوستوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اور پرٹیکولرلی اپنے ہم خدمتوں کے ساتھ بھی اس خوشی کو، اس برکت کو ضرور سیلیبریٹ کریں، تاکہ آپ اپنی زندگیوں میں اس برکت اور بلیسنگ کو جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. اور یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی خوشی کو، اپنی جوائے کو، تو ہم اس کا جو ریئل پرپز ہوتا ہے اس کو لوز کر دیتے ہیں، اور ہماری خوشی کا سٹائل، ہمارے خوش ہونے کے طریقہ کار جو ہیں وہ بڑے بدل جاتے ہیں، جو شاید دوسروں کے لیے گواہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کوسچن مارک بن جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے چرچ میں ایک ینگسٹر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ کیونکہ انہوں نے چند خادمین کو دیکھا کہ وہ کسی برتھ ڈے پارٹی پہ خوش ہو رہے تھے، تو وہ اپنے گلے میں وہ ڈجمبی ڈال کر دے ور ڈانسنگ، وہ بجا کے، اور دے ور ناٹ ڈانسنگ آن، آپ کہہ لیں کہ گیت یا کوئی اس طرح کی بات نہیں، وہ گانے گا کے، فلمی گانے گا کر جو وہ بڑا خوش ہو رہے تھے. یہ میں خادمین کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس نے آگے مجھ سے سوال کیا کہ جی یہ کیا ہے؟ وہ خوشی تو اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے، میتھڈالوجی؟ تو میں یہ ضرور یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا پوائنٹ، برائے مہربانی اگر آپ کو کوئی بھی بات میں آپ خوش ہیں تو کلام میں لکھا ہوا ہے جو خوش ہو وہ حمد کے گیت گائے، وہ ورشپ کرے، وہ خدا کی تعریف کرے جس نے آپ پر فضل کر کے آپ کو وہ جوائے دی ہے، آپ کو وہ خوشی دی ہے، وہ برکت دی ہے. سو دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور بعض اوقات مختلف جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اور نہیں جی آج کرن دو، آج تے خوشی دا دن. تو جب خوشی کا دن ہوتا ہے یا خوشی کی بات ہوتی ہے تو ہم نے سب کو اکٹھا کر کے، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو اکٹھا کر کے ہمیں پریز اینڈ ورشپ کرنی ہے، ہمیں اس کے نام کو جلال دینا ہے، تاکہ ہم اس بڑی برکت کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں. جس طرح سے اس عورت نے سب کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس زبردست خوشی کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو میرا کھویا ہوا درہم جو ہے وہ مجھے مل گیا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ، آخری بات میں یہ کروں گا، آن ٹاپ آف دیٹ کہ اس کے کھوئے ہوئے درہم مل جانے سے مراد یہ ہے کہ آئی ہیو سیوڈ مائی ریلیشن شپ، آئی ہیو سیوڈ مائی میرج. میں نے اپنی شادی کو، میں نے اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بچا لیا ہے. میں نے اس زندگی کو جب ہم دوسروں کو بچاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیو کر لیا ہے، بچا لیا ہے. اس ایک بات کی مجھے جو ہے وہ بڑی خوشی ہے. تو وی نیڈ ٹو شیئر اٹ وتھ ادرس تاکہ وہ ان کے لیے ایک بڑی زبردست گواہی ہو. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں اور بابرکت باتیں، اور خاص طور پہ جو ایک بات ہائی لائٹ کی ہے پاسٹر عمران بشیر صاحب نے کہ بہت دفعہ لوگ خوشی جو کرتے ہیں یا مناتے ہیں اس کا طریقہ کار درست نہیں ہوتا، اور بہت عجیب قسم کی ہماری تو خوشیاں، ہم تو اپنے دیگر لوگوں سے اتنے متاثر ہیں اور اتنا ان کا انفلوئنس ہماری زندگیوں پر ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں بھی ان کو شامل کر رہے ہیں، اور اپنی جو حقیقی خوشی ہے اس کو تباہ کرتے جا رہے ہیں، برباد کرتے جا رہے ہیں. کسی کی خوشی کیا ہے؟ شراب پی کر وہ خوش ہے جی، وہ خوشی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. کوئی ناچ کر خوش ہو رہا ہے، لڑکیوں کے ڈانس دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. شادی ہے تو سارا خاندان ناچ رہا ہے اور عجیب طریقے سے بے حیائی کے کام کیے جا رہے ہیں. سو یہ کوئی طریقہ خوشی کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم اپنی اس خوشی یا شادمانی کو جو ہمارے اندر ہے اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، اور خداوند کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہے. وہ کئی دفعہ میں نے ایسے لوگوں سے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی خوشی کرن والے نہ کلام چلے ہے، خوشی کرنی چاہیے، مطلب ڈانس کرنے والوں کے ساتھ ڈانس کرنا چاہیے. یہ عجیب قسم کا لاجک ہے جو کہ سمجھ سے بالاتر ہے. خدا کے لوگوں کی یہ پہچان نہیں ہے. یہ جس طرح کے رویے ہمارے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں کہ چرچ جانا ہے تو روحانی ہو جانا ہے، ڈانس کرنے والوں کے ساتھ ڈانس کرنے والے بن جانا ہے، شراب پینے والوں کے پاس جانا ہے شرابی بن جانا ہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں. تو یاد رکھیں خدا کا کلام ایسے مسیحیوں کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا. ان کے لیے کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں. تو اسی لیے مقدس یعقوب بیان کرتے ہیں کہ ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے.
اگر ایمان کے ساتھ آپ کے عمل اس جیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مردہ ایمان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمیں نجات نہیں دے گا۔ سو خدارا آپ شادیاں کریں، بہت اچھی بات ہے، اپنی خوشیوں کو منائیں، لیکن جو خوشی، جو شادمانی ہمارے بطور مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں کرنی چاہیے، اس لمٹ سے کراس نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک جی پلیز۔ چھوٹی سی ضرور، جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ میرے ایمان کو زندہ کر دیں گے، اعمال کے ذریعے سے ہم ایمان کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان زندہ ہے تو وہ آپ کے اعمال میں ریفلیکٹ ہوگا۔ یہ وہی بات ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اس طرح کے سارے کام کر رہا ہے اور کہے کہ جی میرا ایمان زندہ ہے اور میں خداوند کو مانتا ہوں اور کرتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن وہ دونوں چیزیں متضاد ہیں ایک دوسرے کے، تو وہ کبھی بھی اس طرح سے فردر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو آپ کے جو اعمال ہیں وہ آپ کا ایمان کا ریفلیکشن ہے، وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو کہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ سو بہت ضروری ہے کہ ہماری خوشیوں میں بھی خداوند یسوع مسیح نظر آنے چاہیے، ہمارے پروگرامز میں بھی یسوع مسیح کو واضح طور پہ نظر آنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر شہزاد صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس پوری تمثیل میں، چونکہ ابھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ دوسرا پروگرام ہے جو اس پہ ہم کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عملی اطلاق نہ بتایا گیا تو ساری بحث کرنے کا، گفت و شنید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑا ہی اہم حصہ ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کو ہیں کہ اس پورے پیسج کو بتانے کا خداوند یسوع مسیح کا مقصد کیا ہے، اور ایک لحاظ سے اس کو سمرائز بھی کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عملی اطلاق بھی بتا دیں پلیز۔ بس صرف یہ ایک تمثیل ہی نہیں بلکہ اس باب کے اندر موجود تینوں تماثیل جو ہیں ان کا جو نچوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جو پہلی آیت کا جو پہلی 2 آیات کا جو سوال ہے اس کا جواب ہے کہ یہ کیوں گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، تو اس کا جواب ان 3 تمثیلوں میں دیا گیا، اور تینوں کا لب لباب جو ہے وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنا ہے۔ یہاں پہ جب وہ بھیڑ اگر کھو گئی اس کو ڈھونڈا گیا، سکہ کھو گیا اس کو ڈھونڈا گیا، بیٹا کھو گیا وہ واپس آیا، اور تینوں کی خوشی جو ہے وہ بحالی کی صورت میں منائی جا رہی، واپس آئے جانے کی صورت میں، مل جانے کی صورت میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے چیپٹر کا جو ایک ہمارے پاس نچوڑ جو آتا ہے وہ یہی ہے۔ یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی تھی مقدس یوحنا کی انجیل میں، انہوں نے کہا تھا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں، اور یہ وہ کھانا جو یسوع مسیح یہاں پہ پورا کر رہے ہیں کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈا جائے، انہیں واپس لایا جائے۔ سو جو اس کا لیسن ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر وہ یہی ہے کہ آج یسوع مسیح اس وقت جب یہ باتیں فرما رہے تھے اس وقت وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کی، اور ان کے بعد آج مجھ پر، آپ پر، ہم پر یہ ذمہ داری ان تمثیلوں کے ذریعے سے عائد کی گئی ہے کہ جیسا یسوع مسیح نے ڈھونڈا ہے ہم بھی ڈھونڈنے والے ہیں، ہم بھی زندگیوں کو خدا کے پاس چاہے وہ لانے والے ہوں، جیسا یہودا کے خط کے اندر لکھا ہے 23ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ بعض پر رحم کرو اور بعض کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالو۔ سو یہ مطلب ہے کہ اگر وہ اس حد تک جا چکے تو وہاں سے انہیں واپس چاہے وہ لایا جائے۔ میں ایک دفعہ ایک بھائی مقدس لوکا ہی کی انجیل میں سے ایک حوالہ تھا، غالباً مقدس لوکا ہی کی انجیل تھی، اور اس میں وہ پریچ کر رہے تھے کہ خدا کی بادشاہی اس تھوڑے سے خمیر کی مانند ہے جس نے سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیا۔ تو بے شک انہوں نے خمیر کو گناہ کے طور پر پیش کیا کہ خمیر جو ہے وہ گناہ، تھوڑا سا گناہ ساری زندگی کو خراب کرتا ہے۔ تو بعد میں مجھے کہنے لگے کہ بھائی صاحب کچھ آپ کومنٹس دیں گے میسیج پہ، تو نوجوان تھا، میں نے کہا بھائی آپ نے میسیج بالکل درست دیا، کومنٹری ٹھیک نہیں کی، تفسیر ٹھیک نہیں کی آپ نے۔ تو خیر وہ وقتی طور پہ تو مجھ سے ناراض ہوئے، انہاں گلاں تے تواڈے نال نہیں چلی رہا، یہ ان کے جملہ تھا۔ میں نے کہا یار ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کرو، خمیر بائبل میں گناہ کو ظاہر کرتا ہے، مانتے ہیں، آپ کا میسیج ٹھیک ہے کہ گناہ زندگی میں آتا ہے، زندگی خراب ہو جاتی ہے، لیکن یسوع مسیح یہاں پہ یہ پیغام نہیں دے رہے،
وہ کہہ رہے ہیں آسمان کی بادشاہت اس تھوڑے سے خمیر کی مانند ہے. یعنی کہ اگر بادشاہت کا میسج آپ کسی زمین کے اوپر بو دو گے، کسی زندگی میں ڈال دو گے تو وہ ضرور پھلدار ہوگا، وہ زندگی بچے گی. اب ایک طرف آپ یہ کہتے ہو تھوڑا سا خمیر گناہ جو پوری زندگی تباہ کرتا ہے. اگر کسی شخص نے اپنی لائف کے اندر کوئی چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں، اس کو ذہن میں ہے، یاد ہے ہاں یار میں گناہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب وہ اپنے اندر میسج سے یہ کنسیو کرے گا، یہ لے گا کہ بس بھئی اب اینڈ ہو گیا ہے، تھوڑا سا خمیر آ گیا، اب آگے کوئی ہوپ نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص انتہائی بدکار اور گنہگار بھی ہو اور اس کو آپ خوشخبری کا میسج سناؤ کہ تیرے لیے ابھی بھی توبہ کی مہلت ہے، تو یہ تھوڑا سا خمیر اس کو وہاں سے بھی نکال کے واپس لے آئے گا. سو آپ نے جو میسج دیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر مسیح کا جو مقصد تھا اس بات کو کرنے کا وہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. تو پطرس رسول جو اپنے خط کے اندر یوں ہی کہتے ہیں نا، پہلے دوسرا پطرس اس کے پہلے باب کے اندر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمہ کے گرائے جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ میں حوالہ پڑھنا چاہوں گا، یہ مجھے پرسنلی بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور میں اپنی خدمت کے اندر کوشش میں ہوں کہ میں اس آیت کو کاش اپنی زندگی پہ پورا کر سکوں. پطرس کا دوسرا عام خط پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمہ کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے، بس میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرے انتقال کے بعد تم ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھ سکو. گویا کرائسٹ کی خوشخبری کو، بادشاہت کو، اس بحالی کے میسج کو، کنگڈم کے میسج کو اس طور پہ آگے سپریڈ کر دیا جائے، ہم نہ بھی ہوں تو بھی یہ بیج آگے جائے، وہ پھلتا ہی چلا جائے. ہم نہ بھی ہوں تو ہماری خدمت کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں بچتی چلی جائیں. جیسے یسوع مسیح جسمانی طور پر تو اب دنیا کے اندر نہیں ہے، مگر مسیح کا میسج جو ہے وہ آج بھی زندگیوں کو تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے. اور پھر مقدس پولس رسول کو اگر میں یہاں پہ کوٹ کروں رومیو کے خط میں سے، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں میں یونانیوں، غیر یونانیوں، نادانوں کا قرض دار ہوں. اور کس بات میں قرض دار ہوں؟ کہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں. رومیو پہلے باب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی جس کی عبادت میں خوشخبری سنانے کے وسیلہ سے کرتا ہوں. تو اور پھر اسی طرح آگے رومیو ہی کے خط کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم قرض دار تو ہیں، مگر ہم جو ہے وہ ہمارا قرض جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں، یہ ساری آیات جو ہیں ہمیں یسوع مسیح کے اس میسج کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور آج کے 15ویں باب کے ان تماثیل کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ خاص مقصد جو ہے ہماری خدمت کا. دیکھیں ہماری خدمتوں کے اندر بے شمار معجزات ہو جائیں، ہماری خدمتوں کے اندر بڑے بڑے کام ہوں، لیکن اگر ہماری خدمتوں میں سول وننگ نہیں ہے، ہم روحیں نہیں جیت پائے، تو ہم کس کو ساتھ لے کے خدا کی حضوری کے اندر کھڑے ہوں گے؟ کہ خداوند تو نے مجھے خدمت کا توڑا دیا، پاسٹرشپ دی، ایونجلزم دیا، ٹیچر بنایا، رسول بنایا، جو بھی ہے، اور خداوند میرے ہاتھ خالی ہیں، میں کسی کو بھی نہیں جیت پایا. جیسا مسیح خداوند نے بھی اس بات کو جو ہے وہ فرمایا مقدس یوحنا کی انجیل 18ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر کہ یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا. سو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرائسٹ نے اپنی خدمت کے اندر جب وہ پوری جاں فشانی کے ساتھ جب وہ ڈھونڈنے کا عمل، بچانے کا عمل، خوشخبری پھیلانے کا عمل جو ہے وہ کیا. اور پھر مقدس متی کی انجیل 24ویں باب کی 12ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے وہ نجات پائے گا. پھر لکھا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہت تیروں کی محبت ٹھنڈی پائے. تو بے دینی کے لیے جو گریک ورڈ انومیا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے وائیولیشن، خلاف ورزی کرنا. تو گویا بے دینی سے مراد دین سے منحرف ہو جانا نہیں ہے وہاں پہ، بلکہ بے دینی سے مراد کہ بے شک آپ کرسچن ہی رہیں، لیکن اگر آپ خدا کے اقوال کو نہیں مان رہے تو وہ بے دینی کے مترادف ہے. آپ ہیں تو مسیحی، لیکن آپ نجات کے میسج کو قبول نہیں کر رہے تو وہ بے دینی کے مترادف ہے. آپ ہیں تو کرائسٹ کے نام سے کہلاتے ہیں، مگر آپ نئی پیدائش کو قبول نہیں کر رہے، بادشاہت کی خوشخبری کو قبول نہیں کر رہے. اور کچھ آج ہمارے ہاں ایسے عقائد جو ہے وہ پائے جاتے ہیں جو اس چیز کے لیے جو ہے وہ نئی پیدائش یا نئی انسانیت،
ان باتوں کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے یا نہیں مانتے، تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس سارے چیپٹر کا لب لباب جو میرے لیے آپ کے لیے ہے اور جس کا اطلاق آج ہم اپنی زندگیوں پہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم بہتوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالیں، زندگیوں کو بچائیں اور خدا کے پاس لے کر آئیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی ہی خوبصورت امپلیمنٹیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کال بھی ہے کہ ہمیں، یعنی چیلنج بھی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم میں سے کوئی اس پوزیشن پر فائز ہے، جس طرح سے خاتون کے پاس 10 سکے موجود ہیں یا 10 درہم موجود ہیں، تو اس میں سے اگر کھو گیا ہے تو اس کا اطلاق یہ ہے کہ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے، جیسے پادری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے آسان زبان میں ہمیں اس میں سے سمجھایا۔ اگر کوئی درہم کی مانند ہے، کھوئے ہوئے درہم کی مانند ہے کہ وہ کھویا ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے کال کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس کا بلاوا آپ کی زندگی پہ موجود ہے، آئیں اور اس کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر کوئی، جیسے پادری صاحب نے ذکر کیا کہ یہ چونکہ پیسے شروع ہی فقیہوں فریسیوں سے ہوا ہے جو اعتراض کرنے والے ہیں، اور اگر کوئی اس گروہ میں شامل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مذہبی ہوں اور میں دائیکیاں دیتا ہوں، میں چندے دیتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، لیکن اس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح موجود نہیں ہیں اور اس کے کام جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، تو اس کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں اور اس کی بادشاہت میں شامل ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو Thank you مچ۔ very much۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں، اسی طور سے کوئی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں۔ پروگرام کے تعلق سے ضرور اپنا فیڈ بیک دیا کریں تاکہ اور زیادہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔